बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम प्रॉपर्टी की जो एक बेसिक जहाँ से शुरू होती है इकरारनामा, उस पर बात करेंगे, जो कि एक रीड की हैसियत रखता है। ये डॉक्यूमेंट जब आप कोई भी जायदाद ख़रीदते हैं तो इसकी हैसियत पर बात करेंगे, और इसमें हम जो बयाना देते हैं उस पर बात करेंगे। और बयाना की रकम हमने कैश में देनी है या पे ऑर्डर देना है, दोनों में बेहतर क्या है, इस पर बात करेंगे। और दूसरा ये करेंगे कि गवर्नमेंट ने जो जारी किया है वो कौन सा इकरारनामा है, हम कौन सा लिखवाते हैं। इकरारनामा आपने जब भी करना है असल मालिक से करना है, या चचे ताए के या वालिद की जायदाद बेटे से कर सकते हैं। मुख्तारनामा से इकरारनामा किस तरह करना है, और इकरारनामा से इकरारनामा किस तरह लिखना है। अगर किसी औरत के नाम पे है तो कोई जायदाद, तो उससे किस तरह साइन अंगूठे करवाने हैं, और उसमें मज़ीद क्या एहतियात करनी है। और पे ऑर्डर अगर देना है तो उसको किस तरह इसका जिक्र उसमें करना है, रवाज क्या है, कानून क्या है। तो इन चीज़ों पर बात करेंगे। आप में बहुत से लोग ऐसे हैं, बल्कि सारे ही ऐसे हैं, जो प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं। आप नहीं करते, आपके भाई करते हैं, आपके कज़न करते हैं, आपके वालिद साहब करते हैं। हर एक के लिए वीडियो ज़रूरी है। 10, 12, 15 मिनट की वीडियो देख के आप बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे कि हमने इकरारनामा करना है और उसका कानूनी तरीका क्या है। तो इसको शेयर भी कर दिया करें लोगों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी तरह की जो वीडियोस हैं, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोग हैं या काम करते हैं या आम पब्लिक है, उनके नॉलेज में ये बातें होनी चाहिए। 10-15 मिनट की वीडियो में बेशुमार नॉलेज आपको मिलेगा, जिससे आप फ्यूचर में किसी भी आपके साथ कोई दो नंबरी होनी है तो आप उससे बच जाएंगे। तो जो प्रॉपर्टी का काम है हर बंदा करता है, कोई लाखों में करता है, कोई करोड़ों में करता है, कोई अरबों रुपयों की प्रॉपर्टी का लेन देन करता है। तो उसमें जो मेन चीज़ है वो है इकरारनामा। लोग ऐसे ही आते हैं, जी हमें इकरारनामा लिख दें, 100 रुपए के पेपर पे लिख दें, खाली सफ़ेद कागज़ पे लिख दें, या 1200 वाले पेपर पे लिख दें। तो उसकी जो कानूनी हैसियत है पहले आपने वो देखनी है कि वो जो है इकरारनामा, गवर्नमेंट ने कौन सा इकरारनामा जो कहा है वो हमने लिखना है। तो एक आध वीडियो मेरे चैनल पे पहले पड़ी भी हुई है, तो इसमें मज़ीद आज उसमें कुछ चीज़ें ऐड करके आपको बताने लगा हूँ कि इकरारनामा जो है उसकी कानूनी हैसियत तो बहुत इकरारनामा लिखना आपकी आधी मलकियत है। क्योंकि जब भी कोई जायदाद खरीदी जाती है तो सबसे पहले एग्रीमेंट लिखा जाता है, इकरारनामा लिखा जाता है, शर्तें शराइत तय की जाती हैं। तो गवर्नमेंट ने जो कहा है, गवर्नमेंट ने कहा है कि आपने जितनी 1 करोड़ रुपए का अगर आपने प्लॉट या मकान खरीदा है तो फी लाख 100 रुपया आपने पंजाब बैंक में जमा करवाना है। तो इस तरह वो इकरारनामा जो है वो वैलिड इकरारनामा होगा। हमारी प्रैक्टिस ये बनी हुई है कि हम ज़्यादातर, आपके इल्म में भी होगा कि हम जो पंजाब बैंक से 1200 रुपये वाला इकरारनामा लेते हैं, उस पर लिखवा लेते हैं। उसमें जो रकम डाली जाती है वो बहुत थोड़ी सी, 1 लाख कुछ हज़ार रुपया डाली जाती है, फिर उसको कैलकुलेट करके वो 1200 रुपये पे आता है। ये दुरुस्त नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि अगर जायदाद छोटी भी है या बड़ी भी है तो उसको जो गवर्नमेंट ने इकरारनामा दिया है उसके मुताबिक आप उसको पे करें और वो इकरारनामा लिखवाएं। बाद में आपको बताता हूं कि इकरारनामा रजिस्टर्ड भी होता है, तो वो करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। आज का मौजू जो है कि इकरारनामा की हैसियत, जैसे मैंने बताया कि इकरारनामा एक बेसिक चीज़ है। क्योंकि कल कला अगर आपके साथ कोई बंदा फ्रॉड करने की कोशिश करता है, प्रॉपर्टी देने से मुकर जाता है, उसको रेट ज़्यादा लग जाता है, तो यही इकरारनामा आपको उस जायदाद का मालिक बनाएगा सिविल कोर्ट में जाके, अगर नौबत इस तरह आती है। तो उसके लिए आपने ये देखना है, किसी अच्छे वकील, किसी अच्छे वसीका नवीस के पास जाना है और उससे अपना इकरारनामा आपने लिखवाना है। वो तमाम कानूनी तकाजे जो है उनको पूरा करते हुए आपका वो इकरारनामा लिखेगा। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं जी मेरे वाले साहब बाहर हैं, आप मेरे साथ इकरारनामा कर लें, मेरे बड़े भाई बाहर हैं, आप मेरे साथ इकरारनामा कर लें। तो वो अपने कतन इकरारनामा नहीं करना। इकरारनामा जब भी करना है आपने असल मालिक के साथ करना है। चाहे आपने इंतज़ार कर लेना है महीना 2 महीने, लेकिन जो कज़न है, जो बेटा है, जो भाई बाहर है,
تو وہ قطعاً آپ نے اقرار نامہ نہیں کرنا. بہت دفعہ میں نے لوگوں کو لٹتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ بندہ جب واپس آتا ہے وہ کہتا ہے جی میرے تو علم میں بھی نہیں ہے کہ میں اپنی جائیداد سیل کر رہا ہوں. تو بھائی نے 20-25 لاکھ لے کے اقرار نامہ لکھ کے ڈکار مارا ہوتا ہے اور پھر اس پہ لیٹیگیشن، کیونکہ اسٹے تو الٹیمیٹلی مل ہی جاتا ہے عدالتوں سے، تو پھر لمبے چوڑے چکروں میں بندہ چلا جاتا ہے. مختار نامہ سے بھی اقرار نامہ لکھا جاتا ہے. تو مختار نامے سے جب بھی آپ نے اقرار نامہ لکھنا ہے آپ نے چیک کرنا ہے کہ میرا رجسٹرڈ جو جس مختار عام سے آپ پراپرٹی لے رہے ہیں میری وہ جو مختار نامہ ہے وہ رجسٹرڈ بھی ہے کہ نہیں ہے، اور جس نے مختار نامہ دیا ہے وہ زندہ ہے کہ نہیں زندہ. جب بھی لکھنا ہے آپ نے فریش فرد لینی ہے، مختار عام کی کاپی لینی ہے، پرانی رجسٹری کی کاپی لینی ہے. سب رجسٹرار آفس سے آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا وہ جس مختار عام میں اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اقرار نامہ کر سکتا ہے، وہاں سے چیک کرنا. اور مختار نامہ کو ایک دفعہ پڑھنا، بہت دفعہ میرے نوٹس میں گزرا ہے کہ اس میں فروخت کا اختیار ہی نہیں ہوتا، یہ اقرار نامہ آگے دینے کا اختیار ہی نہیں ہوتا، لوگ پھر بھی لکھ دیتے ہیں. تو اختیار اس میں دیکھنا ہے کہ آپ کو اقرار نامہ لکھنے کا اختیار دیا گیا ہے کہ نہیں دیا گیا. بہت دفعہ جائیداد کے 3-3 4-4 اقرار نامے ہو جاتے ہیں، تو اس سے آپ حتی الامکان بچیں. کوشش کریں کہ اگر کسی بندے نے اقرار نامہ کیا ہے کسی سے، آپ کو وہ جائیداد پسند آ گئی ہے، آپ کی رینج میں آ گئی ہے، تو آپ نے اگر اقرار نامے سے اقرار نامہ لکھنا ہے تو پرانے اقرار نامے کی کاپی لینی ہے، اس کا نمبر اپنے اقرار نامے سے ڈالنا ہے کہ یہ اقرار نامے کے روح سے بندہ مالک ہے. اس اقرار نامے کے نمبر کی حیثیت جو ہے پرانا اقرار نامہ جس سے وہ مالک بنا ہے اس کا اندراج کرنا ہے کہ اس اقرار نامے کی روح سے یہ مالک بنا ہے اور میں یہ جائیداد خرید رہا ہوں. کوشش کریں کہ اصل مالک کے سائن انگوٹھے اس میں وٹنس کے طور پر کروا لیں، یا اس سے کہیں کہ آپ نے جو پرانے اصل مالک سے لیا ہے اپنا پرافٹ لے کے سائٹ پہ ہو جائیں اور میرا اس کے ساتھ آپ ایگریمنٹ کروا دیں. عورت سے جب بھی آپ نے جائیداد لینی ہے، ایک تو آپ نے عورت ہے یا مرد ہے، اقرار نامے پہ سامنے آپ نے سائن انگوٹھے کروانے ہیں. اگر عورت ہے تو اس میں خصوصی شناخت آپ نے لازمی ڈالنی ہے، اس کے بھائی کی، اس کے بیٹے کی، اس کے خاوند کی، اس کے باپ کی. اس کے بغیر آپ نے اقرار نامہ نہیں کرنا. تمام فریقین بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی جگہ فروخت ہو رہی ہے، اس میں 20 فریق ہیں، ایک ان میں خاندان کا جو بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں ساروں کی طرف سے سائن کر دیتا ہوں. آپ نے قطعاً یہ کام نہیں کرنا. آپ نے سارے فریقوں کے آئی ڈی کارڈ لینے ہیں، اس پنجاب بینک سے ان کے مطابق اسٹامپ پیپر نکلوانا ہے، اور جو سارے فریقین ہیں ان کے اس پر سائن کروانے ہیں. کسی ایک 10 بندوں کے نام پہ پراپرٹی ہے، جو فرد ساتھ نکال کے دی ہے وہ 10 بندوں پہ ہے. ایگریمنٹ آپ کے ساتھ ایک بندہ کر رہا ہے. ایک بندہ اس صورت میں ایگریمنٹ کر سکتا ہے اگر اس کو باقی فریقین نے پاور آف اٹارنی دی ہو. اچھا، اب جو مین اس کا ہے موضوع وہ آ جاتے ہیں کہ ہم نے پیمنٹ کس طرح کرنی ہے. پیمنٹ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ پے آرڈر یا کراس چیک کے ذریعے پیمنٹ کریں اس کو، کسی بھی بندے کو. اس میں سم ٹائم یہ معاملات آ جاتے ہیں کہ ایف بی آر کے معاملات آ جاتے ہیں، جیسے کہ آپ نے 1 کروڑ روپے کا پلاٹ خریدا ہے تو رجسٹری اس کی 40 لاکھ روپے کی لکھی جانی ہے، تو اس صورت میں پھر آپ 40 لاکھ سے اوپر نہیں جا سکتے. اس کے لیے میں کل ایک ویڈیو بناؤں گا کہ جائیداد کی خرید و فروخت میں ہم نے جو پیمنٹ ہے وہ کس طرح وصول کرنی ہے. تو یہ جو اوپر کا 60 لاکھ ہے یہ بلیک منی میں آئے گا آپ کا. ہمارے قانون ہی رواج ہی ایسا چل رہا ہے کہ ہم نے ڈی سی ریٹ کے مطابق رجسٹری کروانی ہوتی ہے، اور جو باقی رقم 60 لاکھ ہے وہ ہم نے کیری کرنا ہوتا ہے کیش کی صورت میں. تو اگر آپ نے چیک کر لینا ہے اقرار نامہ لکھتے ہوئے کہ میری جو پراپرٹی ہے اس کا ڈی سی ریٹ کیا ہے. فرض کریں اگر 40 لاکھ روپیہ ڈی سی ریٹ ہے تو آپ نے اس میں کم از کم 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ کا پے آرڈر دینا ہے، اور اس اقرار نامے میں مینشن کرنا ہے کہ اس پراپرٹی کے اگینسٹ اس پے آرڈر کے تھرو میں یہ رقم اس کو اتنی پے آرڈر کے ذریعے ادا کر رہا ہوں، اتنی کراس چیک کے ذریعے ادا کر رہا ہوں، اور اتنی رقم جو ہے میں کیش دے رہا ہوں. اس کا 1/4 نارملی چلتا ہے. 1 کروڑ روپے کا 25 لاکھ آپ نے دینا ہے، اس میں 15 لاکھ کا آپ نے پے آرڈر یا چیک دے دینا ہے کراس،
اور اس کا لازمی طور پر حوالہ دینا ہے کہ اس بینک میں اس ڈیٹ کو جاری ہوا ہے اور اس کے ذریعے میں نے پیمنٹ 15 لاکھ یا 10 لاکھ میں نے کیش دے دیا ہے۔ آپ کا سوال ہوگا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ کل کلاں اگر وہ مکرتا ہے یا اس کی جائیداد میں کوئی پرابلم نکلتی ہے یا خدا نہ خواستہ وہ بندہ اللہ نہ کرے وہ فوت ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے اکاؤنٹ میں اس پے آرڈر کے تھرو یا اس چیک کے تھرو پیمنٹ اس کے اکاؤنٹ میں گئی ہوگی، اور پے آرڈر اور چیک کی بیک سائڈ پہ آپ نے نوٹ دے دینا ہے کہ میں نے یہ جو بیانہ دیا ہے پے آرڈر کی صورت میں، یہ چیک نمبر فلاں، مربع نمبر فلاں، خسرہ نمبر فلاں، پلاٹ نمبر فلاں کے اگینسٹ دیا ہے۔ کوئی سوسائٹی کا لے رہے ہیں جیسے ڈی ایچ اے ہے یا بحریہ ٹاؤن ہے یا کوئی بھی اور سوسائٹی ہے، تو وہاں پہ سوسائٹی کا نام دینا ہے، پلاٹ کا نمبر دینا ہے، فائل کا نمبر دینا ہے، اور پھر اس کو وہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ اس طرح 100% سیف ہو جائیں گے۔ اگر وہ بدت عنوانی کرنا چاہے گا وہ نہیں کر سکتا۔ آپ کے ساتھ بہت دفعہ دیکھا گیا ہے، آپ کے ساتھ کروڑ روپے کی ڈیل ہوئی، اگلے دن اس کو 1,25,00,000 لگ گیا تو بے ایمان ہو جاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں جی ہم نے نہیں آپ کو پلاٹ دینا، آپ اپنا بیانہ واپس لے لیں۔ تو اس کے لیے فارم موجود ہے سول کوڈ کا، وہاں پہ جا کے آپ دعویٰ کر سکتے ہیں، وہ جائیداد آپ کو ہی ملے گی، لیکن قانونی لوازمات آپ نے اقرار نامے کے پورے کرنے ہیں۔ یعنی کہ ہاں اس میں رجسٹرڈ بھی کروائیں، اقرار نامہ سب رجسٹرار آفس میں رجسٹرڈ بھی ہوتا ہے۔ جب آپ نے وہ لاکھ کے پیچھے 100 روپیہ جمع کروانا ہے، اس کے بعد آپ نے پے آرڈر کے ذریعے پیمنٹ کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے اقرار نامہ کی فرد لینی ہے رجسٹرڈ کروانے کے لیے، تو اس صورت میں کبھی بھی وہ بندہ آپ کے ساتھ چیٹنگ نہیں کرے گا۔ وہ 110% جائیداد آپ کو ملنی۔ اگر چیٹنگ کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو جس طرح سال ہر سال کیس چلتے ہیں کچہریوں میں وہ نہیں چلیں گے۔ ایک واضح ثبوت آپ کے پاس موجود ہوگا اور فوراً عدالت آپ کے حق میں فیصلہ کرے گی۔ تو یہ کچھ احتیاطی تدابیر میں نے ایگریمنٹ کے متعلق آپ کو بتائی ہیں، تو اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے۔ آپ نے مین چیزیں میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اقرار نامہ گورنمنٹ کی طرف سے جاری کردہ جو اقرار نامہ ہے وہ نکلوانا ہے۔ کوشش کریں کہ اس میں کچھ پیمنٹ پے آرڈر یا کیش کے ذریعے کریں، کیونکہ مجبوری یہ بھی ہو جاتی ہے کہ رجسٹری سے اوپر کا ہم پے آرڈر نہیں دے سکتے۔ اب تو ویسے بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی معاملات ہو گئے ہیں کہ ڈی سی ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ ویلیو سے اوپر چلا گیا، اور صورت میں تو آپ ساری کی ساری پیمنٹ ہی پے آرڈر کے تھرو کریں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں پہ ڈی سی ریٹ کم ہے، فرض کریں کروڑ روپے کا پلاٹ ہے، 50 ڈی سی ریٹ بنتا ہے، تو آپ 50 لاکھ تک کا پے آرڈر اس کو دے سکتے ہیں۔ پے آرڈر دینے سے آپ کی رقم، آپ کا پلاٹ، آپ کی جائیداد جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گی۔ تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اس چیپٹر پہ، تو اور لمبی آپ کو سمجھانے کے لیے اگر اس کو اور بریف کروں تو بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ تو اتنی کی ویڈیو اگر آپ پوری دیکھ لیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اس سے کافی حد تک رہنمائی مل جائے گی۔ تو اس کو لازمی شیئر کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔